ग्लोबल पास्ट विद डॉक्टर शाहिद। आज मैं पहला एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मैं लाइव हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे ये लाइव टॉक आज मेरे ऑडियंस को, मेरे सब्सक्राइबर को पसंद आ जाएगी। और मैं आपका फ़ीडबैक ज़ाहिर है ज़रूर लेना चाहूँगा। मैं इस वक्त मुखातिब हूँ अपने फेवरेट ऑडियंस से, CSS के एस्पिरेंट से, CSS क्वालिफायर से, जर्नलिस्ट से, पॉलिटिशियन से और जनरल पब्लिक से। तो आइए हम आज अखबारों का जायज़ा लेते हैं, जो आज की अखबारें आई हैं उनसे ख़बरें निकालते हैं और उसके ऊपर फिर मैं अपना तज़िया देता हूँ। तो जनाब, सबसे पहली ख़बर जो है वो श्रीलंकन की क्रिकेट टीम के हवाले से है। हमारे मोहसिन नकवी साहब ने कहा है, ये नवाए वक्त में ख़बर है, कि फील्ड मार्शल की कोशिशों से श्रीलंका टीम दौरा जारी रखने पर आमादा हुई। तो ले जनाब, बड़ी मुबारक हो आपको कि हमारे जो फील्ड मार्शल हैं, जो अब वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हो गए हैं 5 साल के लिए, और ये अब उनको ये भी ज़िम्मेदारी सौंप दी गई है। मुझे नहीं समझ आती कि हम क्या क्या काम फील्ड मार्शल से करवाएंगे कि हम क्रिकेट की सिक्योरिटी भी हम उनकी तरफ एक्सपेक्ट करते हैं। क्या हम उनको क्यों तकलीफ़ देते हैं? हमारे पास और इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं और टूल्स नहीं हैं सिक्योरिटी के लिए। तो आप इतने बड़े के जो मालिक हैं, आप उनको ये क्यों ज़हमत देते हैं? अगर आप एयर मार्शल को अगर आप के लिए वो कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप उनकी तवज्जो बड़े कामों के लिए रहने दें और वो इस तरह के क्रिकेट की निटी-ग्रिटीज़ में इन्वॉल्व ना करें। तो ये ख़बर जो फील्ड मार्शल की जो है कि वो ये आज ही की ख़बर है, डेली टाइम्स का मेरे सामने है, ने 27वीं अमेंडमेंट पास कर दी है। तो ये जो एयर ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो हुए हैं, ये इसी 27th अमेंडमेंट का रिज़ल्ट है। और 27th अमेंडमेंट के हवाले से एक और ख़बर है डेली टाइम्स में कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकमल मिनहला, उन्होंने रिज़ाइन करने का ऐलान कर दिया है। और ये भी एक्सपेक्टेड है कि मज़ीद जज जो हैं वो भी इसको रिज़ाइन करें। तो इसका क्या मतलब है, आइए इस पे रोशनी डालते हैं। मैं इस हवाले से एक और आर्टिकल को उठा रहा हूँ, और ये आर्टिकल फ्राइडे टाइम्स में 12 नवंबर को ये आर्टिकल आया है। और ये मेरे एम बरोही साहब ने लिखा है, जो फॉर्मर एम्बेसडर हैं और मेरे से काफ़ी सीनियर थे सिविल सर्विस में, और मेरे उनके साथ इंटरेक्शन रहता है। उन्होंने एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है, ये फ्राइडे टाइम्स वाला, द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर सीज, यानी कॉन्स्टिट्यूशन एक कैद के अंदर। और उसमें उन्होंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो इज़हार किए हैं वो बिल्कुल मेरे दिल की बात कर रहे हैं। तो मैं ज़रा उनको थोड़ा सा पढ़ता हूँ कि वो कहते हैं कि ये अमेंडमेंट पास करके हमने पब्लिक के ग्रीवेंसेस में इजाफा कर दिया, हमने उनकी सफरिंग्स को इग्नोर कर दिया है। हमने ये वी हैव लॉस्ट, उन्होंने कहा कि हम वी हैव लॉस्ट फेथ, द पब्लिक हैज़ लॉस्ट फेथ इन द जस्टिस, जिस तरह से जुडिशियल कू किया गया है। वो कहते हैं कि ये टिमिड पार्लियामेंट है, यानी कि बुज़दिल पार्लियामेंट है, बुज़दिल पॉलिटिशियन है और बुज़दिल प्रेसिडेंट है जो उन्होंने ये एक्शन किया है। वो कहते हैं कि 8th अमेंडमेंट जब पास हुई थी जनरल ज़िया-उल हक ने, जिसके बाद उन्होंने अपने पास पावर इख्तियार कर लिए थे, उसी 8th अमेंडमेंट की बदौलत 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो डैमेज हुआ था। और उसी 5th अमेंडमेंट की वजह से 5 इलेक्टेड जो मुल्क के सरबराह थे वो तमाम के तमाम वो रिमूव हुए थे। 1990s की बात कर रहा हूँ। तो उसके मतलब वो कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो डिसीजन लिया गया है, पॉपुलेशन इज़ अनकंसर्न्ड बाय दीज अमेंडमेंट्स, पॉपुलेशन को तो कुछ नहीं मिल रहा है, पॉपुलेशन हेल्पलेस है, पॉपुलेशन डेस्पेयर का शिकार है। पॉपुलेशन क्या चाहती है? इन्फ्लेशन से निजात चाहती है, जॉब चाहती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहती है, और वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बेहतर चाहती है। और आपने ये जस्टिस भी उनसे छीन ली है और सुपीरियर जुडिशरी को आपने पैरालाइज कर दिया है। मैं जस्टिस
یہ امبیسڈر بروئی صاحب کی بات کر رہا ہوں، اور کہتے ہیں سپیریئر جوڈیشری ہیز بین کنورٹیڈ انٹو کینگرو کورٹس. تو وہ کہتے ہیں کہ اور فیوچر ججز جو کہ 26ویں امینڈمنٹ میں فیصلہ ہوا تھا وہ اس کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ جو فیوچر ججز ہیں دے وڈ بی آبویسلی اپوائنٹڈ بائی دی ایگزیکٹو بائی دیئر ڈسکریشن. اس کا مطلب ہے میرٹ تو وہاں پہ ختم ہو گیا تھا، اور 26ویں امینڈمنٹ کے بعد 27ویں امینڈمنٹ آ گئی ہے تو جوڈیشری نے تو گھٹنے ٹیک دیے ہیں. تو اس حوالے سے آپ امیجن کر سکتے ہیں ایک اسلامک کانسیپٹ بھی ہے جوڈیشری کا اور اکاؤنٹیبلٹی کا، اور پھر ایک ڈیموکریسی کا بھی بہت بڑا کانسیپٹ ہے اکاؤنٹیبلٹی کا، تو جس کی آپ نے دھجیاں بکھیر دی ہیں. اور اس میں وہ ذکر کرتے ہیں بے نظیر بھٹو کا. وہ کہتے ہیں عالم بروئی صاحب کہ بے نظیر بھٹو نے بھی جو ہمارے آرمی چیف تھے اس زمانے میں اسلم بیگ صاحب کو تمغہ جمہوریت سے نوازا تھا. ذرا آپ غور کریں کہ تمغہ جمہوریت کی ذمہ داری اور جمہوریت کی تعریف کے لیے آپ کس کو دے رہے ہیں میڈل؟ چیف آف آرمی اسٹاف کو. تو آرمی چیف کا کہاں سے یہ رول آ گیا کہ جناب وہ ڈیموکریسی کا کسٹوڈین ہے یا کانسٹیٹیوشن کا کسٹوڈین ہے؟ اور پھر عالم بروئی صاحب اسی آرٹیکل میں ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کو فیڈل راموس وہ یاد آ رہے ہیں. فیڈل راموس جو تھے وہ ایک جنرل تھے اور انہوں نے اتھارٹیرین گورننس کو بہت انہوں نے پروموٹ کیا تھا، اور انہوں نے پھر وہ جو مسز ایکوینو جب وہ برسڈے اقتدار میں آئی تھی 1986 میں، اس کو انہوں نے پاور ایکوائر کے لیے ان کی ہیلپ آؤٹ کی تھی. لیکن بعد میں وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ خود بھی پھر پریزیڈنٹ بنا اور انہوں نے اتھارٹیرین طریقے سے رول کیا. تو آگے بڑھتے ہوئے میں آگے بات کرتا ہوں. مجھے اب دوسری بات یاد آ رہی ہے، یہ 2013 میں ایک آرٹیکل چھپا تھا ہف پوسٹ کے اندر، اور وہ کیا تھا، وہ بلاول بھٹو نے وہ آرٹیکل چھاپا تھا کہ جو ان کی مدر نے کہا تھا بے نظیر بھٹو نے کہ ڈیموکریسی از بیسٹ ریونج. ڈیموکریسی از بیسٹ ریونج یہ بے نظیر کا جو اسٹیٹمنٹ تھی یہ بہت مشہور ہوئی تھی اور بار بار اس کو سلوگن کے طور پہ یوز کیا جاتا. بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد بھی پیپلز پارٹی اس سلوگن کو یوز کرتی ہے. یہ ڈیموکریسی از بیسٹ ریونج انہوں نے پہلی دفعہ یہ امریکن کانگریس کے آگے خطاب کرتے ہوئے 1989 میں کہا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جس کا وہ مطلب یہ تھا کہ ہمارے لوگ جو ہے نا دے آر ناؤ بینگ امپاورڈ. انہوں نے کہا تھا کہ میری اسٹرگل ہے اگینسٹ اتھارٹیرینزم یعنی اتھارٹیرین رول، اور کہتا ہے کہ یہ الٹیمیٹلی یہ جو بات ہے کہ ریونج آف بیسٹ ریونج از ڈیموکریسی، تو یہ ایک الٹیمیٹ ونڈیکیشن ہے اگینسٹ ملٹری ڈکٹیٹرشپ کی. تو یہ انہوں نے یہ جو بات کی تھی. تو بات یہ ہے کہ بے نظیر نے تو بہت بڑی بات کہی تھی اور بے نظیر تو چل بسی، لیکن اس کے بعد یہ بلاول بھٹو جو ہیں یہ 2013 میں یہ اس آرٹیکل کا سہارا لے کے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. اور اس میں وہ تعریف کس کی کر رہے ہیں؟ وہ اپنے ڈیڈی کی تعریف کر رہے ہیں، آصف بخاری کی، آصف زرداری کی. اور آصف علی زرداری کا وہ کہتے ہیں لیونگ اے لیگیسی، یعنی کہ ایک انہوں نے بہت یادگار جو ہیں خدمات جو ہیں وہ انجام دی ہیں. ویسے بائی دی وے آصف علی زرداری کو میں بھی جانتا ہوں، میرے کالج کے ہیں اور مجھ سے کافی سینئر تھے، تو مجھے پتہ ہے کہ ان کے کچھ پازیٹیوز بھی ہیں. مثلا وہ دوستوں کے بارے میں رائٹ وہ بہت سینسٹیو ہیں، دوستوں پہ بہت جان چھڑکتے ہیں، دوستوں کو آؤٹ آف دا وے جا کے وہ اکاموڈیٹ کرتے ہیں. لیکن بہرحال ان کی جو کنٹریبیوشن ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، یا انہوں نے جب بے نظیر جب وہ پرائم منسٹر تھی تو ان کے کنٹروورشل وہ ہو گئے تھے، ان کا جو بھی انہوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا نیگیٹیولی یا پازیٹیولی. تو کمنگ بیک کہ جو بے نظیر کی اس ڈائلاگ کا جو بلاول زرداری نے جو حوالہ دیا ہے، انہوں نے یہ حوالہ دیا ہے کہ دیکھیے میرے باپ نے یعنی آصف علی زرداری نے 18ویں ترمیم وہ پاس کی ہے، اس نے ڈیموکریسی کو ان اٹس ٹرو پکچر 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں بحال کیا ہے.
آصف علی زرداری نے 8ویں امینڈمنٹ کو رول بیک کیا ہے. پھر اس نے کہا آصف علی زرداری نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اس کی بہت کنٹریبیوشن ہے. تو اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈیلیور کیا اور ہم نے پبلک کے لیے ہم نے بہت کام کیے. تو مائی ڈیئر، اب آصف علی زرداری بھی اسی 27ویں امینڈمنٹ میں وہ بھی مستفید ہو رہے ہیں. ان کو بھی پرماننٹ استثناء مل گیا ہے، پرماننٹ امیونٹی مل گئی ہے لائف ٹائم کے لیے. اس کا مطلب ہے نہ اب ان کو چھیڑا جا سکتا ہے نہ ان کو آئندہ چھیڑا جا سکے گا. تو اس حوالے سے یہ ڈیموکریسی کے تو یہ پریزیڈنٹ ایسی نہیں ہیں. ڈیموکریسی کی تو ٹریڈیشن یہ نہیں ہے کہ آپ کے جو الیکٹڈ جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ تاحیات امیون ہوں کہ ان کے خلاف کوئی کرمنل کیس جو ہے وہ سٹارٹ ہی نہیں کیا جا سکتا، ان کو پنش ہی نہیں کیا جا سکتا. تو یہ اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ یہ جو ایون امریکن پریزیڈنٹ بھی جو ہے وہ بھی امیون نہیں ہے کرمنل کے حوالے سے. اور مجھے اس حوالے سے یاد آ رہی ہے ٹھاکیا شیناواترا جو کہ تھائی لینڈ کی پرائم منسٹر تھی اور 2001 سے 2006 تک وہ پرائم منسٹر رہیں. اور وہ ان کو کرپشن کے حوالے سے اور اس طرح کی انہوں کو جو کچھ لوگوں کو فیورزم کے حوالے سے ان کو 2 سال کے لیے، بلکہ پہلے 8 سال کے لیے ان کو امپریزن کیا گیا تھا اور پھر اس کے بعد 2 سال کے لیے ان کو امپریزن کر لیا گیا تھا، ان کو اریسٹ کر لیا گیا تھا. تو دیٹ از ٹرو اسپرٹ آف ڈیموکریسی، دیٹ یو آر اکاؤنٹیبل. آپ اکاؤنٹیبل ہو، آپ ذمہ داری لیتے ہو، آپ رسپانسبلٹی لیتے ہو. جو امریکن پریزیڈنٹ تھے نا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ اکاؤنٹیبلٹی لینی چاہیے. اور انہوں نے کہا تھا میں خود اکاؤنٹیبلٹی لیتا ہوں اپنے سارے ایکٹس کے اور سارے ایکشنز کے جو میں امریکہ کے لیے کرنے جا رہا ہوں. تو اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ مجھے ریونج، ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، اس کی بجائے مجھے نئی ٹرم میں نے ایجاد کی ہے. میرا خیال ہے کہ وہ آپ کو پسند آئے گی. یہ جو کچھ آج 27ویں امینڈمنٹ ہو گئی ہے، اس سے پہلے 26ویں امینڈمنٹ ہو گئی ہے، جو آپ نے جوڈیشری کو آپ نے پیرالائز کر دیا ہے، جو آپ نے یہ لائف ٹائم امیونٹی اچیو کر لی ہے، جو آپ نے شو کر دیا ہے کہ آپ کی ڈیموکریسی جو ہے وہ کتنی ولنریبل ہے، کس لیول کی ہے، اس میں کون سی آپ نے ٹریڈیشن اسٹیبلش کی ہے، کون سا پریزیڈنٹ اسٹیبلش کیا ہے یہ امینڈمنٹس پاس کرنے کے بعد. تو یہ وہی بات میں کر رہا ہوں کہ یہ بزدلی کی نشانی ہے، یہ ڈیموکریسی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے اٹس ناٹ دی بیسٹ، ڈیموکریسی از ناٹ بیسٹ ریونج، بلکہ ناؤ اٹ از دی ریونج رائٹ آف the politicians from democracy. So we have taken revenge from democracy by passing these amendments. میرا خیال ہے آپ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے کہ آپ تو ڈیموکریسی سے انتقام لے رہے ہیں، یہ ان ڈیموکریٹک آپ امینڈمنٹس اور ان ڈیموکریٹک ٹریڈیشنز لا کر. تو یہ تھی میری پہلی خبر جو میں نے آپ کو آپ کی گوش گزار کی. اب آئیے دوسری خبر کے اوپر. دوسری خبر جو ہے وہ ہے یہ میں نے ڈیلی ٹائمز سے یہ خبر اٹھائی ہے، اور یہ ہے ایران رشیا فارن منسٹرز کال آن پاکستان افغانستان ٹو کنٹینیو ڈائلاگ. لے جناب، یہ سرگیو لاروف اور جو عباس ارغچی انہوں نے وہ بہت زیادہ ڈیپلی کنسرنڈ ہیں اور افغانستان کے سچویشن کے بارے میں. یہ ان کے کنسرن جو ہیں وہ پہلے دو میں ہم نے یو اے کے بھی کنسرن دیکھے تھے، ہم نے استنبول میں ترکی کے بھی کنسرن دیکھے تھے. پھر ترکی کے اتنا کنسرن تھا کہ ان کے 3 بڑے جو پاورفل لیڈرز تھے وہ اسلام آباد آ رہے تھے کہ وہ پاکستان کو کنونس کریں کہ یہ ڈائلاگ کے اوپر یہ اپنے جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کریں. اور اب ایرانین اور رشین فارن منسٹرز کے بھی یہ کنسرنز آ گئے ہیں اور کہ دے ہیو ایکسپریسڈ سیریس کنسرنز اوور دا ریسنٹ کلاشز بٹوین افغانستان
اینڈ پاکستان. اور اس کے ساتھ ہی جناب تو میں آگے بڑھتا ہوں کہ دیکھیے آپ کی ویل وشز کا بہت شکریہ. کاش ہمارے مسئلے پاکستان اور افغانستان کے ڈائلاگس کے ذریعے سولو ہو سکیں تو، لیکن یہ جو بھی ہمارے میڈیٹرز بننا چاہ رہے ہیں یا جو بھی ہمارے خیر خواہ ہیں، بے شک وہ یو اے ای ہے، وہ استنبول ہے یا رشیا ہے یا ایران ہے، ان کو چند باتیں ذہن میں ضرور رکھنی چاہیے. اور وہ چند باتیں کیا ہیں؟ چند باتیں دیکھیے کہ افغانستان کے اس وقت پرسپیکٹو کیا ہیں پاکستان کے بارے میں، ذرا وہ پہلے سن لیجئے. یعنی کہ ہمارا کس حد تک ہم لے کے ڈفرینسز ہیں، کس حد تک ہمارے ایک دوسرے سے ڈائیورجنس آف انٹرسٹ ہے. اور ہم پاکستان اور افغانستان تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جس طرح دو ڈائیورس پارٹنرز نہیں ہوتے کہ ڈائیورس جب ہوتی ہے ان کے کلیشز اس نہج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ پھر اس میں واپسی کی کوئی امید نہیں ہوتی. تو میرا خیال ہے پاکستان اور افغانستان دے ہیو ریچڈ ایٹ دیٹ اسٹیج کہ یہ ڈائیورس ہو چکی ہے اور اب وہ اتنے اپارٹ ہو چکے ہیں کہ اب ان میں کنورجنس مجھے تو نظر نہیں آتی. اس کا ثبوت دیکھتے ہیں. دیکھیے یہ نوائے وقت ہے میرے سامنے، اگین آج کی اخبار ہے، اور اس میں یہ دیکھیے کہ جو افغانستان کے جو نائب وزیر اعظم ہیں ملا برادر، آپ کو پتہ ہے ملا برادر کو پاکستان نے بھی اس کی بڑی خدمت کی ہے اور اس کو بڑا اپنا پپٹ اور اپنا فیوریٹ بوائے رکھا ہوا تھا، اور وہ اب نائب وزیر اعظم ہیں. تو انہوں نے اسٹیٹمنٹ پاکستان کے خلاف دی ہے. انہوں نے اسٹیٹمنٹ یہ دی ہے کہ افغان تاجروں کو ہدایت کی ہے کہ تجارت کے لیے پاکستان پر انحصار ختم کر دیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ مزید دوسرے تجارتی راستوں کی طرف رجوع کریں. تو جناب یہ ہے ملا برادر کی اسٹیٹمنٹ کہ وہ پاکستان کو اگر کوئی فائدہ ہو رہا ہے اور افغانستان کو بھی فائدہ ہو رہا ہے. ہمارے 500 کے قریب جو ٹرک ہیں وہ بارڈر پہ کھڑے تھے، اور وہ جو اشیاء ہیں روزمرہ کی اشیاء اور جو بھی ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ جو 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 برآمدات ہیں وہ ان کو وہاں لے جانے کے لیے افغانستان کو بھیجتے ہیں. تو برادر صاحب تو اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ بند کر دیں، 3 مہینے کے اندر اندر بالکل پاکستان کی ٹریڈ جو ہے وہ بند کر دی جائے. تو جناب یہ ہے ایک ثبوت کہ کس حد تک جو افغانستان کی قیادت ہے وہ پاکستان پہ ٹرسٹ کرتی ہے، اور اس کا پاکستان کی تجارت کو کتنا نقصان ہونے جا رہا ہے وہ ابھی میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں. دوسری اسٹیٹمنٹ میں متقی کی دے رہا ہوں جو فارن منسٹر ہیں افغانستان کے. متقی نے ابھی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، میں کل اس کو سن رہا تھا، میں اب اس کے ویوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچاتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اپنی سیکیورٹی کا خود ذمہ دار ہے، انٹرنل سیکیورٹی کا وہ خود ذمہ دار ہے، افغانستان پہ نظر نہ ڈالے. افغانستان پہ یہ سیکیورٹی جو ہے نا افغانستان کا ذمہ دار نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرے. دوسرا متقی یہ کہہ رہا ہے کہ ٹی ٹی پی کا اگر جو ایشو ہے یہ تو آپ ہی نے بنائی تھی اور آپ ہی اس کو پھلنے اور پھولنے کا آپ نے اس کو موقع دیا. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ اب ہمارے افغانستان سے تو آپریٹ ہی نہیں کر رہی. یہ آپ کیوں نہیں مانتے کہ یہ آپ ہی کے پاکستان کی ٹیریٹری کے اندر یہ وہاں سے آپریٹ کرتی ہے، اور وہ آپ کا انٹرنل مسئلہ ہے. آپ کے پاس اتنی بڑی آرمی ہے، آپ کے پاس فرنٹیئر فورس ہے، آپ کے پاس رینجرز ہے، تو آپ ایک نیوکلیئر پاور بھی ہیں. تو کیا بات ہے آپ اپنے اس انٹرنل ایشو کو بھی ریزالو نہیں کر سکتے؟ آگے بڑھتے ہیں. متقی صاحب مزید یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہم پہ ایلیگیشن لگانا چھوڑ دیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان نے اپنی جارحانہ کارروائیوں کو بند نہ کیا تو ہم اسلام آباد کو ٹیک اوور کر لیں گے. ہم اسلام آباد پہ جو پاکستان کا کیپٹل ہے وہاں پہ سفید جھنڈا لہرا دیں گے. یہ سفید جھنڈا یہ طالبان کا بھی جھنڈا ہے، اور یہ سفید جھنڈا ٹی ٹی پی کا بھی یہ جھنڈا ہے. تو یہ وہ ہمیں وارن کر رہے ہیں. اور اس کے بعد وہ مزید اس کی یہ بات لمبی ہو جائے گی تو میں اس سے اگلی
جو ہے یہ اگلا ڈسٹرسٹ اور اگلی اسٹیٹمنٹ میں سراج حقانی کی دیتا ہوں۔ سراج حقانی بھی دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، پاکستان نے حقانی کو سپورٹ کیا، یہ ویریٹیبل آف آرم آف پاکستان فورسز سمجھا جاتا تھا، اور حقانی جو ہیں یہ انہوں نے پاکستان نے ان کو بنایا، ان کو سپورٹ کیا۔ سراج حقانی اب ظاہر ہے کہ اس کے آپ کے لیڈرشپ میں ہیں، طالبان کے لیڈرشپ میں ہیں اور امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں۔ تو سراج حقانی بھی پاکستان سے خائف ہیں، وہ بھی پاکستان سے بیزار ہیں، اور سراج حقانی بھی ہمیں تنبیہ کر رہے ہیں، ہمیں وارننگ دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہماری طرف جو شکایتوں کا پلندہ ہے یا جو الزامات کا پلندہ ہے وہ بند کرے، اور سراج حقانی کہتے ہیں کہ یہ ہمیں تو خودکش حملوں کا ہمیں تو بالکل کوئی پتہ نہیں تھا، تو خودکش حملے کرنا تو ہمیں پاکستان نے سکھائے ہیں۔ تو یہ وہ سراج حقانی یہ وہ اطلاع دے رہے ہیں۔ تو اگر پاکستان جس طرح کہ اگر وہ سوچ رہا تھا کہ ہم رجیم چینج کریں افغانستان کے اندر، ہم جو قندھاری گروپ ہے یا ملا عمر گروپ جو ہے اس کو ٹاپل کریں، سراج حقانی کی طرف ہم اگر آئیں، تو سراج حقانی بھی ہی از ناٹ اے ریلائبل پارٹنر فار پاکستان، اور وہ کسی بھی صورت میں پاکستان سے کوآپریٹ نہیں کرے گا۔ وہ طالبان کی فیور میں بولتا ہے، وہ طالبان کو سمجھتا ہے کہ ہم نے پوری نیشن کو یونائٹ کر دیا ہے اور ہم پاکستان کے خلاف اکٹھے کھڑے ہیں، کہ تو یہ ان کی آپ یہ بات کر لیجئے۔ تو اسی طرح خواجہ آصف کی بھی جو سٹیٹمنٹس ہیں جو کہ بہت اینٹی افغان سٹیٹمنٹس ہیں کہ ہم نبٹ لیں گے، اور انہوں نے ریسنٹ سٹیٹمنٹ جو کل کی دی ہے کہ پاکستان از ایٹ وار ود افغانستان، اور پھر اس سے پہلے بھی جو انہوں نے کہا تھا کہ وی ول اوبلیٹریٹ افغانستان، ہم افغانستان کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ تو یہ تمام جو خبریں ہیں، ایک طرف آپ اس طرح کی خبریں دیتے ہیں اور دوسری طرف آپ ڈائلاگس ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ سے رزلٹس ملے۔ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ رشیا، ایران، استنبول، یو اے ای یہ ہمارے رستے ہموار کر دیں گے۔ ایسا نہیں ہونے لگا۔ میں اس سے پہلے اپنی ویڈیو ٹاک میں بھی یہ باتیں کر چکا ہوں کہ دیکھیے، جب تک آپ گراؤنڈ ریالٹیز کو ذہن میں نہ لائیں، جب تک فنڈامنٹل ایشوز کو سارٹ آؤٹ نہ کریں، جب تک 78 سالوں کے جو زخم ہیں جب تک ان کی مرہم پٹی نہ کی جائے، آپ بیٹھے بٹھائے اوور نائٹ ایک دوسرے سے ریلیشن اسٹیبلش نہیں کر سکتے۔ اس میں بہت بڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے دونوں سائڈز کے اوپر۔ اور اسی حوالے سے رجیم چینج کے حوالے سے اب نیکسٹ خبر ہمیں ایک اور جو آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ جو نیشنل ریزسٹنٹ فرنٹ ہے، جس کو احمد مسعود اس کو جو لیڈ کر رہے ہیں، جو 2021 میں بنا جب طالبان نے ٹیک اوور کیا، تو یہ نیشنل ریزسٹنس فرنٹ NRF، یہ بھی خبر یہ آج کی موجود ہے، اور اس حوالے سے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ یہ یہاں پہ ڈیلی ٹائمز میں یہ آپ یہ پیج A8 پہ دیکھ لیجئے، ریناؤنڈ ریزسٹنس اگینسٹ افغان طالبان۔ تو اس میں اب پاکستان کے بارے میں نیوز آ رہی ہیں کہ پاکستان نیشنل ریزسٹنس فرنٹ کو سپورٹ کر رہا ہے طالبان کے خلاف، اور نیشنل ریزسٹنس فرنٹ کے احمد مسعود جو کہ بیٹے تھے احمد شاہ مسعود کے، جنہوں نے طالبان کے خلاف سٹرگل کی تھی اور 2001 میں وہ اسیسینیٹ ہو گئے تھے، یہ ان کے بیٹے ہیں۔ اور نیشنل ریزسٹنس فرنٹ کے حوالے سے احمد مسعود نے پاکستان کے ساتھ رابطہ بھی کیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ان کی کسی حوالے سے یہ کوئی مل کے جو ہیں یہ کوئی تحریک جو ہیں یہ اس کو اٹھا سکیں اور پاکستان اس کو سپورٹ دے سکے۔ تو یہ اب سننے میں آیا ہے کہ پاکستان اس حوالے سے نیشنل ریزسٹنس فرنٹ کو سپورٹ کر رہا ہے۔ ISI نے اس کی سپورٹ سٹارٹ کر دی ہے، اور نیشنل ریزسٹنس فرنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ناردرن الائنس، ازبک، تاجکس اور ان لوگوں پہ مشتمل آپ دوبارہ سے آپ ان کو ری ایکٹیویٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو جو ناردرن الائنس تھا، کیا آپ بھول گئے ہیں کہ 90s میں اس نے کیا رول پلے کیا تھا؟ وہ اینٹی پاکستانی تھے،
9/11 کے بعد بھی ان کو انڈیا سپورٹ کرتا تھا. پاکستان کے وہ بے تحاشا مخالف تھے، اور وہ دوستم جو ان کا ایک لیڈر تھا وہ تو بالکل ریلائبل نہیں ہے. تو یہ آپ ان پہ جو ریلائی کرنے جا رہے ہوں، دیکھیے میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ افغانستان جو ہے نا، یہ اسپائڈرز ویب ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے. ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ جو بھی اس مکڑی کے جالے کے اندر گھسنے کی کوشش کرتا ہے، مکڑی کیا کرتی ہے؟ اپنے وکٹم کو اپنے اس کے اندر الجھا لیتی ہے، اور وہ نہیں باہر نکل پاتا جو آپ اس کا وکٹم ہے. تو پاکستان کے لیے بھی جو افغانستان ہے وہ ایک یہ اسپائڈر ویب ہے. اس میں آپ پھنس تو سکتے ہو، نکل نہیں سکتے. تو اگر پاکستان کبھی طالبان پہ ریلائی کرتا ہے، کبھی طالبان کی جو فیکشن ہے حقانیز ان پہ ریلائی کرتا ہے، اگر پاکستان ناردرن الائنس پہ اب ریلائی کرتا ہے، اگر پاکستان اب نیشنل ریزسٹنس فورس پہ ریلائی کرتا ہے، تو یہ وہی بات ہے کہ آپ مزید پھنسنے جا رہے ہو. یہ پرابلم سولو نہیں ہونے جا رہے ہیں. یہ تمام کے تمام یہ جو الائنسز ہیں، ان تمام گروپس کے ساتھ یہ میرجز آف انکنوینئنس ہیں. یہ وقتی طور کے اوپر آپ یہ ان ایشوز کے اوپر ان سے یہ ان کے ساتھ الائنس کرنے جا رہے ہو. لانگ ٹرم میں ان کا وہی رزلٹ نکلے گا جو آپ نے طالبان کو سپورٹ کر کے حاصل کیا، جو آپ نے حقانیز کو سپورٹ کر کے حاصل کیا، جو آپ نے ملا برادر کو سپورٹ کر کے حاصل کیا. اسی طرح جو نیشنل ریزسٹنس فرنٹ کا جو وائس پریزیڈنٹ ان ایگزائل ہے وہ صالح ہے. اور صالح جو ہے مجھے یاد ہے کہ وہ طالبان کے دور میں وہ ناردرن الائنس کو سپورٹ کرتا تھا، اور پاکستان کا بہت بڑا وہ بہت زیادہ وہ اپوز کرتا تھا، پاکستان کا بہت بڑا کرٹک تھا. تو اب یہ صالح اور احمد مسعود اور ان کے ساتھ آپ دوبارہ آپ کنورج ہونے جا رہے ہو، آپ ان کی طرف آپ کا جھکاؤ کا ارادہ ہے. میرا خیال ہے یہ ایک اور غلطی ہوگی جس کو پاکستان کے حوالے سے ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے. تو آگے بڑھتے ہیں اب اگلی خبر کے ساتھ. یہ بھی ڈیلی ٹائمز سے میں نے لی ہے، اور یہ A6 جو پیج ہے اس کے اوپر ہے، جو کہ یہ آپ کے جو سرفراز بگٹی ہیں، جو چیف منسٹر ہیں بلوچستان کے، انہوں نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ بلوچستان اسٹیبلشز پف ٹیک پروونشل PIFTAC. تو PIFTAC سے بنتا کیا ہے؟ پروونشل، یہ پروونشل انٹیلیجنس فیوژن اینڈ تھریٹ سینٹر. پروونشل انٹیلیجنس فیوژن اینڈ تھریٹ سینٹر یہ اسٹیبلش کیا ہے، جو کہ ریئل ٹائم انفارمیشن ایکسچینج کرے گا، اور تھریٹ رسپانس کے لیے فیڈریشن اور پروونشل ایجنسیز کے درمیان یہ کوآرڈینیشن کا کام دے گا. اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ، پولیس، لیوی فورسز، فرنٹیئر فورس، FIA اور دیگر انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ یہ کوآپریٹ کرے گا. اور ظاہر ہے کہ یہ کنیکٹ ہوگا جو فیڈرل یعنی سینٹرل انٹیلیجنس اینڈ فیوژن تھریٹ سینٹر ہے، تو اس کے ساتھ. تو جناب سرفراز بگٹی صاحب اس کی تعریف کر رہے ہیں، اور سرفراز بگٹی صاحب کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ سرفراز بگٹی صاحب یہ جو اس طرح کے سٹیپس ہیں یہ لینے سے آپ کے جو ایشوز ہیں صوبے کے وہ ریزالو نہیں ہونے لگے. آپ کے جو ایکسٹورشن کے ایشوز ہیں، آپ کے جو گولڈ سمگلنگ کے ایشوز ہیں، آپ کے جو حوالہ اور ہنڈی کے ایشوز ہیں، آپ کے جو منی لانڈرنگ کے ایشوز ہیں، تو یہ ریزالو نہیں ہونے لگے. ادارے بننے میں کوئی دیر نہیں لگتی، لیکن اداروں سے کام لینا، ادارے امپلیمنٹ کریں کہ اپنے وہ جو بھی ان کو ٹاسک دیے گئے ہیں، تو پھر بات چلتی ہے. اور پھر سرفراز بگٹی صاحب آگے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہیٹ سپیچ کے خلاف بھی یہ جو سینٹر ہے
یہ کام کرے گا، اینٹی اسٹیٹ پبلیکیشنز کو بھی یہ مانیٹر کرے گا، اور پاپی کلٹیویشن کو بھی یہ مانیٹر کرے گا، تو جس میں جو لوگ انوالو ہیں ان کو اس حوالے سے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ تو جناب اس طرح کی کوششیں بہت ہو چکی جو ہاف ہارٹڈ اٹیمپٹس ہیں، اور اس طرح کے ادارے بہت بن چکے۔ اصل چیز یہ ہے کہ بلوچستان کو ابھی تک میرا خیال ہے اس چیز کی سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ وہ لا کا بول بالا چاہتے ہیں، وہ ادارے نہیں چاہتے ہیں، وہ رول آف لا چاہتے ہیں، وہ ڈسکریمنیشن سے خاتمہ چاہتے ہیں، وہ جسٹس چاہتے ہیں، وہ ایفیشینٹ جوڈیشل سسٹم چاہتے ہیں، اور وہ یہ جتنے بھی تمام جو نیگیٹو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ان سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں چاہتے ہیں۔ وہ اس کے لیے سنسیرٹی چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ اپنی لائلٹی شو کرے، فیڈرل گورنمنٹ اپنا انٹرسٹ شو کرے کہ بلوچستان کے جو ایشوز ہیں ان کو ریزولو کرنے میں یہ واقعی یہ سیریس ہیں، اور اس حوالے سے وہ واقعی اپنا رول وہ پلے کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ اگلی خبر تھی، اور اس کے بعد جو پانچویں اگلی خبر جو ہے وہ میں نے وہ بھی ڈیلی ٹائمز سے اٹھائی ہے۔ یہ ایڈیٹوریل ہے۔ ایڈیٹوریل میں یہ ایک ڈاکٹر ظفر خان صفدر صاحب کا آرٹیکل ہے، دا سٹی دیٹ واز آلویز دیئر۔ اس میں وہ بات بیسیکلی کیا کر رہے ہیں، وہ بات کر رہے ہیں اربنائزیشن کی۔ وہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی اس وقت تقریباً 88% پاپولیشن وہ اربنائزڈ ایریاز میں رہتی ہے۔ تو میرے لیے تو یہ بڑی چونکا دینے والی خبر ہے، کیونکہ ابھی کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک خبر 80% بھی پڑھی تھی، کچھ عرصہ پہلے میں نے 46 خبر بھی پڑھی تھی۔ تو آئیے اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں۔ وہ بات یہ کر رہے ہیں کہ اس میں دو تین طرح کی یہ جو اربن سیٹلمنٹس ہوتی ہیں، ایک انٹینسلی ڈینس اربن ایریاز ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس حوالے سے 46% اربنائزیشن ہے پاکستان میں، یعنی کہ وہاں پہ ریسورسز اور انفراسٹرکچر اویلیبل ہے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ پھر نیکسٹ جو پیریفرل ایریا آ جاتا ہے، جو کہ وہ ماڈریٹلی ڈینس ایریاز آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تقریباً 42% کے قریب ہیں، کہ کسی حد تک ان کو بیسک جو فیسلٹیز ہیں موجود ہیں اور نہیں موجود ہیں۔ اس کے بعد تیسرا سرکل جو آؤٹر موسٹ سرکل ہے وہ پیری اربن سینٹرز ہیں، اور پیری اربن سینٹرز کے اندر کوئی فیسلٹیز موجود نہیں ہیں۔ اور اب وہ اس پہ کامنٹری یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کا جو اربنائزیشن جو ہو رہی ہے یہ بڑی پیتھیٹک ہے، اس کے کانسیکوینسز بہت الارمنگ ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی یہ جو ماڈریٹلی ڈینس اربنائزڈ ایریاز ہیں اور جو پیریفرل اربنائزڈ ایریاز ہیں، ان میں یہ انفراسٹرکچر پروجیکٹس جو ہیں وہ ٹوٹلی اگنورڈ ہیں، ایکسکلوڈڈ ہیں۔ واٹر مینجمنٹ ٹوٹلی اگنورڈ ہے، ویسٹ مینجمنٹ ٹوٹلی اگنورڈ ہے، ایجوکیشن ٹوٹلی اگنورڈ ہے، ہیلتھ کیئر مکمل طور کے اوپر وہ ان کے لیے کوئی کیئر پرووائڈ نہیں کی جائے، روڈ انفراسٹرکچر وہاں پہ نہیں ہے، مارکیٹس نہیں ہیں، شاپنگ مالز نہیں ہیں، اور دیز پیپل آر لیونگ وداؤٹ اربن رائٹس۔ تو یہ وہ نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ ہمارے جو اللیگل گروتھس ہو رہی ہیں اربنائزیشن، جن کا کہ کوئی سرپیر نہیں ہے، اور وہ جس سمت میں چلتی ہیں وہ اربنائزیشن وہ ڈیولپمنٹ چل پڑتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ ان کی ڈیولپمنٹ کرنا، ان کو ڈیولپ کرنا وہ حکومت کا بھی کام ہوتا ہے۔ اور مجھے اس حوالے سے کوئی حدیث بھی غالباً یاد آ رہی ہے کہ جب شہر پھیلیں تو ان کو ساری سہولیات مہیا کرنی چاہیے۔ مجھے ایک بڑا ریموٹ میموری سے مجھے یہ یاد آ رہی ہے
تو مطلب وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں اسلام میں بھی کہ جب یہ اربنائزیشن بڑھے تو ان کو تمام فیسلٹی جو ہیں وہ پرووائڈ کرنا اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے. تو اس حوالے سے وہ کچھ انہوں نے مثالیں بھی دی ہیں. مثلاً وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ انڈیا کے اندر انہوں نے فار ایگزامپل اربن ریفارم انٹروڈیوس کی ہیں اور اسمارٹ سٹیز مشن انہوں نے لانچ کیے ہیں وہ ریفارمز. اور اسی طرح وہ یہ بات دوسری مثال وہ ہمارے یہ جو ڈاکٹر ظفر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں اسی طرح نیپال اور سری لنکا میں بھی جو اسمالر پیریفرل پاپولیشنز ہیں ان کو فیسلٹیز دی جا رہی ہیں. تیسری بات وہ انڈیا کی مثال دے رہے ہیں اور وہ تیسری مثال وہ بنگلہ دیش کی مثال دے رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کے اندر بھی جو غازی پور ہے اور نریانگ گانی جو شہر ہیں ان میں بھی یہ انفراسٹرکچر اور ڈیولپمنٹ دی جا رہی ہے. تو میں نے آگے تھوڑی سی تحقیق مزید پتہ چلا کہ یہ جو پیریفرل ڈیولپمنٹ شہروں میں یہ اچیو کی جا رہی ہے. مثلاً میں نے ابھی اگر بنگلہ دیش کی مثال دی ہے تو میں نے اپنے طور پہ ڈھاکہ کو اسٹڈی کیا. تو ڈھاکہ کا جو پیریفرل ایریا ہے پڑبا چل تو اس کو جس طرح سے انہوں نے اسمارٹ سٹی میں کنورٹ کیا ہے تو وہ ان کے لیے ایک بڑی اچیومنٹ ہے بنگلہ دیش کے لیے. اسی طرح میں نے اپنی جب ریسرچ کی تو